गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल. हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, लेकिन सच तो ये है कि मुलाकातें तो होती ही नहीं हैं बिकॉज विजिटर्स टू बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान आर एक्सट्रीमली फ्यू. Still imagine crossing the border. Still imagine crossing the border into a land that is both familiar and unknown. वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी. Do the similarities outweigh the differences? Today we have Dr. Pervez Hoodbhai with us, who will summarize key observations from his visit to Dhaka earlier this week. और जैसा कि आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ आज की गुफ्तगू का उन्वान देख सकते हैं, बैक फ्रॉम बांग्लादेश, रिफ्लेक्शंस ऑन इट्स साइंस, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. हमेशा की तरह एक छोटा सा आपसे हम एक रिमाइंडर हम कराते हैं कि प्लीज़ अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में स्विच कर दें सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. हस्बे रवायत गुफ्तगू के बाद आप लोगों को भी अपने तासुरात, अपने सवाल, अपने तबसरे का पूरा मौका दिया जाएगा. जस्ट रेज योर हैंड व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A, और प्लीज़ वेट कीजिएगा कि आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाए, क्योंकि इसके बगैर आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी. एंड दैट्स इट. नाउ प्लीज़ वेलकम Dr. Pervez Hoodbhai to learn his experience from his recent visit to Dhaka. Thank you very much. थैंक यू नैयर. आप लोगों का भी शुक्रिया यहाँ आने का. वैसे तो मैं सफ़रनामों का कायल नहीं हूँ. दुनिया इतनी बड़ी है, आप जहाँ जा बहुत जगहों पे जा सकते हैं. क्या फ़र्क पड़ता है आपने कोई चीज़ देखी नहीं देखी. लेकिन मेरा ख़्याल था कि शायद जो मैंने अभी अपने हालिया दौरे में देखा बांग्लादेश का, वो आपकी दिलचस्पी का बायस होगा. मुझे तो ऐसे लगा कि मैं कोई मार्को पोलो हूँ कि एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ कोई और नहीं जा सकता. मेरा ख़्याल है कि इस साल शायद 20-30 ही पाकिस्तानी होंगे जो जा सके होंगे, जिन्हें वीज़ा मिला. हाँ, वीज़ा मिलना तो एक बात है, लेकिन फिर यहाँ से आपको पहले दुबई जाना होता, दुबई से फिर ढाका, तो बिल्कुल दूसरी सब जाकर फिर उस तरफ. खैर, मेरा जाना यूँ मुमकिन हुआ कि एक फ़िज़िक्स कॉन्फ्रेंस थी और इसने मुझे ये बहाना दिया. बहाना क्या, वजह थी, मैं ख़ुद उसमें जाना चाह रहा था. बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही. कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और साथ साथ बात होती रहेगी. तो ये कॉन्फ्रेंस फ़िज़िक्स की थी. फ़िज़िक्स के किसी ख़ास शोबे के बारे में नहीं, और इसका उन्वान अभी आप देखेंगे. It's the centennial celebration of Bose-Einstein statistics, a legacy of Dhaka. और इसमें जो स्पीकर्स हैं, चंद की तस्वीरें उन्होंने लगाई हैं अपने पोस्टर में. यहाँ डैनियल फिलिप्स, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला फॉर स्लोइंग डाउन एटम्स, ऑप्टिकल ट्रैप्स. जाहिद हसन, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बहुत बड़ा काम है इनका कंडेंस मैटर फिज़िक्स में. अशोक सेन इंडिया से आए हुए थे और ये इंडिया के नंबर 1 स्ट्रिंग थियरिस्ट कहलाते हैं और बहुत ही सादा आदमी है, बहुत 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 ज़हीन. तो और उसके साथ फिर पार्थागोस, जो बोस का स्टूडेंट रहा, और बाकी हैं यहाँ पर. तो ये पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि फ़िज़िक्स की दुनिया में बोज़ॉन एक आम इस्तिलाह है आजकल के ज़माने में. आपने हिग्स बोज़ॉन का नाम सुना होगा, जो कि गॉड पार्टिकल भी कहलाता है. बड़ा गलत नाम है, लेकिन दुनिया में जितने भी ज़र्रे हैं, या तो वो फर्मियन होते हैं, फर्मियन एनरिको फर्मी के नाम से मंसूब है, या जो दूसरी किस्म है वो बोसॉन्स कहलाती है, और ये सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से मंसूब है.
تو 100 سال پہلے بوس نے وہ کام کیا جو آج ہم فزکس کے اہم ترین کاموں میں شمار کرتے ہیں، اور یہ ڈھاکہ میں رہتے ہوئے، یونیورسٹی آف ڈھاکہ میں رہتے ہوئے، جہاں انہوں نے 24 سال پڑھایا اور ریسرچ کی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ ایک بڑا تاریخی موقع تھا جس پر انہوں نے یہاں 100 سالہ جشن منایا. اور دس واز آرگنائزڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ آف فزکس اینڈ بوس سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ ان نیچرل سائنسز. اچھا، یہ جو کانفرنس کا سائز ہے اس سے آپ کو یہ ادھر کے لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، فزکس ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز اور پروفیسرز ہیں. جس نے آرگنائز کیا وہ ادھر پیچھے کھڑا، محمد قمر الحسن یہاں پر، باقی ادھر کی فیکلٹی ہے. اور اس کا افتتاح بنگلہ دیش کے صدر نے کیا، محمد یونس. اور جو بات انہوں نے کی انتہائی معقول، مختصر مگر معقول، اور بات کرنے کے بعد چلے گئے، اس لیے کہ بہت سے کام ہوتے ہیں، یہ تو ایک کام ہے سینکڑوں میں سے. تو انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے کہ ستیندر ناتھ بوس کو یہاں مانا ہے، اس کو سراہا ہے، اور کاش کہ ہم بنگلہ دیش کی تمام یونیورسٹیوں میں ایسا کر سکتے. مگر ظاہر ہے کہ ان کا تعلق اس خاص یونیورسٹی کے ساتھ تھا، یونیورسٹی آف ڈھاکہ سے، مگر ہی از اے نیشنل بنگلہ دیشی ہیرو. جس کے بعد پھر مجھے موقع ملا ان سے ملنے کا، نہیں کیونکہ وہ جلدی چلے گئے، جیسی بات کی تو اس کے کچھ ہی دیر بعد چلے گئے، لیکن جو بات میں نے یہاں کی، مجھے 2 ٹاکس کا موقع دیا انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں تو فزکس کی بات کر سکتے ہیں شروع میں، چاہیں تو کچھ اور بات کر سکتے ہیں. تو میں نے کچھ اور بات کرنا پسند کیا، جو کہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ شروع کے جو افتتاح ہوتا ہے اس میں میکسیمم لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں فزکس کے، کچھ نہیں ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ دل تو میرا باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا کہ بنگلہ دیش نے ایک ایسے شخص کو مانا ہے جو ادھر ہی کا ہے، اسی مٹی کا ہے، اور جو اگر پاکستان میں ہوتا تو کوئی اس سے پوچھتا نہیں. یہاں اور بھی ایسے لوگ ہیں، خصوصاً عبدالسلام، جو یہاں کے ہیں لیکن جن کا نام لینے سے ہم گھبراتے ہیں، اور کوئی بلا وجہ نہیں، کیونکہ اسے جو ہی آپ یہ کہیں گے کہ وہ بہت بڑا فزسسٹ تھا تو ایک دم وہ کہیں گے مگر اس کا مذہب کیا ہے. لہٰذا یہ اچھا ہی ہوا کہ آپ لوگوں نے جدائی کا رستہ اختیار کیا. اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ جو تعصب سے آپ نے اپنی جان چھڑائی ہے کسی حد تک، خیر وہ تعصبات تو ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، ادھر بھی ہیں، لیکن یہ کام جو آپ نے کیا، کاش کہ ہم یہ کر سکتے. تو باقی باتیں تو میں آپ کو بور نہیں کروں، جو باتیں میں نے کی وہاں پہ کہ سائنس کس طرح سے ہمیں سچائی کی طرف راہ دکھاتی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ اور باتیں ہیں. تو دیکھیے، یہ صرف اس کانفرنس کی بات نہیں تھی. ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر بوس سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ ان نیچرل سائنسز، یہ ایک عرصے سے قائم ہے، اور اچھا ٹھیک ٹھاک خاصا سینٹر ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں سے کوئی بہت زیادہ اوریجنل ریسرچ نکلی ہے، لیکن یہ کہ ایک بلڈنگ ہے، ادھر ایک لائبریری ہے، ادھر ایک میموریل روم ہے جہاں بوس کی اپنی خط و کتابت ہے. اور اب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل
بتانا چاہوں گا. تو ایسے ہے کہ بوس کی پیدائش کلکتہ میں ہوئی اور کوئی 22 سال کی عمر میں وہ، یا اس سے زیادہ 25 سال کی عمر میں وہ ڈھاکہ پہنچ گئے اور یہاں پڑھانا شروع کیا. اب ان کی فزکس کی سوچ بڑی گہری تھی، اور اس زمانے میں آپ سوچ سکتے ہیں جب کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، لائبریریز میں بس چند ایک کتابیں ہی تھیں، لیکن ان کی جو سوچ ہے وہ ان کو آگے لیتی چلی گئی. اور وہ اس بات پر سوچنے لگے کہ یہ جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے، کیا یہ اس کی نوعیت کیا ہے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب کوانٹم میکینکس بس ایجاد ہو رہی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیوٹن کی فزکس بہت کامیاب رہی، اور نیوٹن تو آپ سمجھ لیں کہ آج سے 400 سال پہلے کا ہے، اور اس کے بعد جو 300 سال تھے، ایسے لگا کہ دنیا کا ہر مسئلہ آپ نیوٹن کی تھیوری کی مدد سے حل کر سکتے ہیں. جو سیاروں کا مدار ہے وہ جان لیا، جو مشینیں بنی وہ نیوٹنز لاز کی مدد سے، تھرمو ڈائنامکس، اسٹیٹسٹیکل میکینکس، یہ سارے ایسے مضبوط ستون تھے فزکس کے، تو کہ ایک زمانے میں ایسے لگا کہ ہم نے دنیا کے جتنی فزکس تھی وہ ہم نے جان لی. لیکن پھر چند ایک مسائل پیدا ہونے لگے جو فزکس کے اندر ہی کے تھے. ایک تو یہ کہ میکسویل نے یہ ثابت کیا کہ جب ایک الیکٹران یا کوئی سا بھی چارج ہے، جب وہ تیزی سے حرکت کرتا ہے تو اس میں سے توانائی نکلتی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی صورت میں، اور یہ پھر پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی روشنی ہے وہ ہم تک اس طرح سے پہنچتی. اٹ از ڈیو ٹو دی ایکسلریشن آف چارجز. لیکن روشنی ہے کیا؟ اچھا چلیے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، مگر پھر کچھ اس سے سوال اٹھنے لگے کہ دیکھیے ایک الیکٹران ہے، الیکٹران کا ہمیں اور ایکسپیریمنٹ سے پتہ چلا ایک الیکٹران ہے جو ایک چارج کے گرد، پروٹون کے گرد گھومتا ہے. اگر یہ گھومتا ہے تو یہ اپنی سمت ہر وقت بدلتا رہتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ ایکسیلریٹ کرتا ہے، یعنی کہ اپنی سپیڈ، اپنی ویلوسٹی تبدیل کرتا ہے. تو اس میں سے تو پھر روشنی نکلنی چاہیے، اس میں سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلنی چاہیے، اور اگر الیکٹرو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں تو پھر اس کو کولیپس ہو جانا چاہیے، کیونکہ انرجی وہ ہر وقت مفت کی تو نہیں نکال سکتا. اچھا ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کام پر آئنسٹائن کو نوبل پرائز ملا. تو یہ کہ جب آپ روشنی کسی دھات کے اوپر پھینکتے ہیں اور کافی روشنی پھینکتے ہیں تو اس میں سے الیکٹرانز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کہتے ہیں. گویا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز، روشنی کی شعاعیں جب کسی دھات سے ٹکراتی ہیں تو اس میں سے الیکٹرانز برآمد ہوتے ہیں. اچھا لیکن اگر ان کی فریکوینسی، ان کا رنگ سمجھ لیجئے نیلے کی طرف مائل ہو تب تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر سرخ کی طرف چلا جائے، یعنی کہ انرجی اس کی ویو لینتھ بڑھ جائے، تو پھر وہ الیکٹرانز نہیں برآمد ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آئنسٹائن نے اس وقت یہ کہا کہ دراصل یہ روشنی صرف اس وقت انٹریکٹ کر سکتی ہے ان الیکٹرانز کے ساتھ اگر ان کی ویو لینتھ ایک مخصوص رینج کے اندر ہو. اور پھر جو پلانک ڈسٹریبیوشن، یہاں کچھ فزکس کے لوگ موجود ہوں گے
جو ایک ڈسٹریبیوشن آف انرجی ہے جو پلانک ڈسٹریبیوشن کہلاتی ہے، اس کی اس نے ایک توجیہ پیش کی. اب ڈھاکہ میں رہتے ہوئے بوس نے وہ پیپرز پڑھے. اس زمانے میں ایک لائبریری تھی جہاں یہ جرنلز پہنچتے تھے، مہینوں کے بعد پہنچتے تھے یا سال کے بعد پہنچتے تھے. اب اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ نہ صرف اس نے وہ پیپرز پڑھے، لیکن اس کے دماغ میں ایک نیا خیال، ایک نئی سوچ نے جنم لیا. یعنی کہ یہ جو آئنسٹائن نے پلانک فارمولا ڈیرائیو کیا ہے، اس کی ڈیریویشن میں ایک چیز اس نے اسیوم کی ہوئی ہے جو کہ ہمیں کسی اور حقیقت کی طرف اشارہ دیتی ہے. اور پہلی بار بوس نے یہ بات تجویز کی کہ دراصل روشنی ذروں پر مشتمل ہے، اور ان ذروں کی سپن، یہ ذرے گھومتے ہیں اور ان کا گھومنے کا اینگولر مومنٹم 1 ہے، 1 یونٹ آف اینگولر مومنٹم ہے. مزید یہ کہ ڈھیر سارے فوٹونز کو آپ جمع کر سکتے ہیں ایک جگہ پہ، اور جتنے زیادہ ہوں گے ان کی طلب ہوگی اور کو اپنی طرف لانے کی. اس کو بوس اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. یہ اتنا تاریخی کام ہے کہ لوگ آتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے ہاں یہ اسی یونیورسٹی، میں نام اس کا نہیں جانتا، اس کی تصویریں اتار رہا. اچھا، آئنسٹائن کو جب بوس نے خط لکھا، اپنا پیپر بھیجا، اس نے کہا کہ مسٹر آئنسٹائن، پروفیسر آئنسٹائن، یہ میں نے پلانک فارمولا کا ایک متبادل ڈیریویشن ایجاد کیا ہے. یہ میں نے ایک جرنل کو بھیجا اور اس جرنل نے اسے مسترد کر دیا، ریجیکٹ. کین یو پلیز ہیو اے لک ایٹ اٹ؟ تو پیپر انگلش میں تھا. آئنسٹائن نے پڑھا، اس نے کہا کہ واہ بہت خوب. آئنسٹائن نے خود اس کا ترجمہ جرمن میں کیا اور پھر ایک جرنل کو بھیجا، زائٹشریف فور فزیک، جہاں وہ ظاہر ہے کہ آئنسٹائن اس زمانے میں، ابھی ہم 1920s کی بات، 24 کی بات کر رہے ہیں، تو 1905 میں آئنسٹائن نے 5 مارکو تولارا پیپرز چھاپے تھے، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کا نمبر 1 فزسسٹ سمجھا جاتا تھا، نیوٹن کے برابر کا سمجھا جاتا تھا. اور اگر اس کی طرف سے یہ سفارش آئے اور وہ کہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا ترجمہ کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ چھپ گیا. اس کے بعد تو بوس کی بڑی دھوم رہی پوری دنیا میں، اور وہ اس کو دعوتیں ملی کہ یورپ کی اس یونیورسٹی میں آؤ، اس یونیورسٹی میں آؤ. تو کبھی کبھی وہ جاتا رہا، لیکن بیسکلی وہ ڈھاکہ کے ساتھ منسلک رہا. میں بھی اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. یہ فزکس ڈپارٹمنٹ چیئرمینز آفس ہیں. ادھر کچھ تاریخی یادگاریں ہیں، اوپر جو تصاویر ہیں سب اسی کو دیکھ رہے ہیں. ڈھاکہ یونیورسٹی کا ماحول، اب اس پر بہت بات ہوگی کیونکہ یہ بڑی اہم بات بنتی ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کی جو گرل اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے یہاں ہیں. تو گو کہ یہاں سے وہاں جانا بہت ہی مشکل کام ہے، مارکو پولو کا کام ہے، لیکن لوگ تو ہم جیسے ہی ہیں. اس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اشوک سین. اچھا، انڈیا سے
البتہ بہت لوگ آئے ہوئے تھے. پاکستان سے صرف 2 تھے, ایک میں تھا اور ایک پنجاب یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین محمود الحسن. ہم 2 ہی تھے. 2 ہی کو شاید دعوت دی گئی تھی, لیکن دوسرے یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کتنا مہنگا کام ہے وہاں پہنچنا, اور ان کانفرنس کے بجٹ میں شاید اتنا نہ ہو. لیکن انڈیا سے بہت لوگ آئے تھے, میرا خیال ہے کہ کم از کم کوئی 20 تو ہوں گے. ان میں یہ بھی تھے اشوک سین. ان کی جو فزکس ہے, انڈین فزسسٹ کی فزکس, وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں, بہت عمدہ ہے. اوور آل جو کانفرنس تھی بہت اچھے معیار کی تھی, بہت عمدہ تھی. میرا خیال ہے کہ خیر ہی واز دا اسٹار آف دا شو, بہت مشہور آدمی ہیں لیکن انتہائی سادہ. اب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے لوگوں میں سادگی بہت ہے. وہ ادھر تو آپ دیکھتے ہیں جن کو تمغے شمغے ملتے ہیں وہ کیا شوں شاں کرتے ہیں, کام شام کچھ نہیں ہوتا ان کا, تنخواہیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. ان کو بس گزر بسر کا پیسہ ملتا ہے لیکن کام خوب کرتے ہیں. ادھر کی فوج کی بات بھی ایسے ہی ہے. ادھر کے بریگیڈیئر جو ہیں وہ پبلک بسوں میں سفر کرتے ہیں, ہمارے تو لینڈ روور سے کم میں نہیں, لینڈ کروزر. ڈھاکہ شہر, میں اپنے بچپن میں اسکول جاتا تھا رکشہ میں, ہم 3-4 بچوں کو بھرا جاتا تھا ایک رکشہ میں. مگر وہ بات کراچی کی ہے اور سن 55-56 کی بات ہے. میرا خیال ہے 1960s میں رکشاؤں پر پابندی لگ گئی کراچی میں کہ یہ غیر انسانی ہے, اس میں دیکھو اس بندے کو کتنا زور لگانا پڑ رہا ہے. اور اب لیکن ڈھاکہ میں یہ عام ہے. اب میں نہیں چاہ رہا تھا, اچھا میرے پاس کوئی کیمرہ نہیں تھا, میرے پاس فون بھی نہیں تھا اس وقت. فون ہوتا بھی تو وہ تصویر نہیں کھینچتا, لیکن اوروں نے کھینچی. اور اس سے شاید آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ڈھاکہ میں ٹریفک کے مسائل کتنے گمبھیر ہیں. میں سمجھتا تھا کہ کراچی سے بری ٹریفک کہیں نہیں ہو سکتی دنیا میں. ڈھاکہ جا کے مجھے پتا چلا کہ کم از کم ایک جگہ ہے جہاں اس سے بھی زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ بالکل بے ترتیب ہے, بالکل ایسے ہوتا ہے کہ لوگ الٹا چلاتے ہیں. جانا ٹریفک کا بہاؤ اس طرف ہونا چاہیے, وہ دوسری طرف آتے ہیں, اور پھر نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ بالکل رک جاتی ٹریفک. تو جہاں کانفرنس تھی ادھر سے میرے ہوٹل تک کوئی 2 میل کا فاصلہ تھا, 2 دفعہ پیدل چل کے جانا پڑا کیونکہ سڑک ٹوٹل بند تھی. اچھا ادھر پولیس کافی ہے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویمنس پولیس ہے, خواتین کی پولیس ہے, اور یہ جگہ جگہ دکھائی دیتی ہیں. پاکستان میں شاذ و نادر کہیں کہیں شاید آپ تھانے میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی دکھائی دے گی, کوئی خاتون جو پولیس وومن ہے. میں اس بات پر خوش ہوا اور میں نے پھر اس لڑکی سے کہا, لڑکی کہوں کیا کہوں, میں نے پوچھا کہ یہ ٹریفک کو کیوں سنبھال رہی ہو. اس وقت ٹریفک بالکل بند تھی, کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا, کوئی اوروں کی بات نہیں سن رہا تھا, مگر بیچارے کوشش میں لگے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ یہ کیوں کر رہی ہو, تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس کے پیسے ملتے ہیں. ڈھاکہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ وہ یہ کام کر رہی تھی, اور اکثر وہاں اسٹوڈنٹس یہ کام کرتے ہیں. تو میں نے پھر ان سے گزارش کی کہ مجھے تصویر لینے دو اپنے ساتھ.
جب اب اس کی بات ہوگی، لیکن جب اب یہ چند ماہ پہلے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو ہٹایا تو اسٹوڈنٹس کا اس میں کلیدی کردار تھا. موومنٹ وہیں سے شروع ہوئی تھی. ہاں اچھا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کام میں لڑکیاں وہاں شریک ہوتی ہیں. میرے ہوٹل کے نزدیک ایک پارک تھا، ہے رمنا پارک. تو ادھر میں نے دیکھا کہ لڑکیاں لڑکے عام گھومتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سڑک پر بھی. اور میں نے کہا کہ دس لکس مور لائک انڈیا دین پاکستان. یہ چیز آپ یہاں نہیں دیکھتے. انڈیا میں تو خیر عام ہے، لیکن بنگلہ دیش میں بھی میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ ان کی سوسائٹی جو ہے روایتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ اکثر دکھائی دیتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہر جگہ ایسے ہے، کیا چاٹگام میں بھی ایسے ہے، راجشاہی میں بھی ایسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں لگ بھگ ایسا ہی ہے. جس کا مطلب یہ کہ سماجی لحاظ سے بنگلہ دیش اب آگے نکل رہا ہے. خیر دنیا میں بہت سے ملک ہم سے آگے نکل گئے ہیں. سعودی عرب بھی آگے نکل گیا ہے، یو اے ای تو خیر بہت ہی آگے نکل گیا. لیکن یہ دیکھیں کہ اچھا ہاں ملیشیا گو کہ وہ مسلمان ملک ہے، بنگلہ دیش بھی مسلمان ملک ہے، لیکن برقعے مجھے شاذ و نادر نظر آئے. ہاں حجاب، لیکن برقع نہ ہونے کے برابر. ساریاں بہت وہاں پہ وہ تو ان کا روایتی لباس ہے. سڑک پہ آپ چلیں تو آپ کو یہ گریفٹی دیواروں پر بہت دکھائی دے گی. دس از دا نیو بنگلہ دیش. یہ ادھر شاہ باغ کا علاقہ ہے، ادھر تصویر میں نے اپنے اسٹوڈنٹ جو میرا خیال رکھ رہے تھے ان سے میں نے کہا کہ کچھ تصویریں مجھے نکال کر دو. حسینہ، کلر حسینہ. ہاں ہاں. اچھا میں نے پوچھا اسٹوڈنٹ سے کہ یہاں ہم کوئی 20-25 اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے تھے، تقریباً اتنے ہی جتنا کہ یہاں پر ہیں. اسے ہاں ادھر بھی کوئی 30 کے لگ بھگ ہوں گے. میں نے پوچھا کہ تم میں سے کتنوں نے اس انقلاب میں حصہ لیا؟ تو اکثر نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا. تو میں نے پھر پوچھا کہ ایگزیکٹلی کیا کیا. نہیں میں نے پوچھا، پہلے میں نے پوچھا کہ تمہارا لیڈر کون تھا؟ کوئی کسی تنظیم کے تحت اوپر اٹھے، کوئی نیشنل پارٹی تھی، کس نے تم سے کہا کہ اٹھو؟ ہر ایک نے مجھے ایک ہی جواب دیا کہ یہ خود رو تھا، کہ ہم بیزار تھے، ہم تنگ تھے، اور خاص طور پر اس بات پہ تنگ تھے کہ ملازمتوں کے لیے، داخلوں کے لیے حسینہ واجد نے ایک کوٹا سسٹم وہاں لگایا تھا، وہ جو شہیدوں کے لیے تھا. تو جب 71 کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت جو لوگ اس میں، جو بنگالی اس وقت مارے گئے تھے، ان کو شہید قرار دے دیا گیا، اور پھر ان کے لواحقین کو خاص مراد دی گئیں. لیکن اتنی زیادہ مراد دی گئیں اور اس مقصد سے دی گئیں کہ وہ اپنا پاور بڑھا سکے. لہٰذا اس میں کرونیزم، اقربا پروری اور اپنی طاقت کو بڑھانے کا ایک بہانہ ملا. تو اس پر سب لوگ نالاں تھے. اور
کسی کے کہے بغیر. تو یہ خودرو چیز تھی, یہ اٹھ کھڑے ہوئے. مدر آف جینوسائڈ حسینہ یہاں اس کے سر پہ سینگ ہے. اچھا دیکھیے, کافی میں نے کہا کہ یہ کب بنے, کب لکھے گئے. جس زمانے میں تحریک ان کی چل رہی تھی تو اس وقت پولیس تو گولیاں برسا رہی تھی ان پر, اور کوئی تقریباً ڈھاکہ یونیورسٹی کے کافی سارے اسٹوڈنٹس اس میں مارے گئے تھے. اچھا, ڈھاکہ یونیورسٹی خاص طور پر اہم بنتی ہے اس لیے کہ ادھر شاہ باغ اسکوائر ہے, اور جو بھی ڈھاکہ میں ہلچل ہوتی ہے, جیسا کہ ہمارے ہاں ادھر عمران خان جب کرتا ڈی چوک, ہاں تو ڈی چوک بالکل, تو یہ ادھر کا ڈی چوک ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کب دیواروں پہ لکھا گیا, تو جو ہی وہ گئی تو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نکلے اور دوسری یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس بھی نکلے. ڈھاکہ میں کئی یونیورسٹیاں, صرف یہ نہیں, مگر یہ سب سے بڑی ہے, اس میں کوئی 45,000 اسٹوڈنٹس ہیں. انہوں نے پورا شہر بھر دیا, تو بڑا رنگ برنگا شہر ہو گیا. کچھ اور دکھاتا ہوں آپ کو. ہاں یہاں دیکھیے کتنی محنت. اب میں تو یہ نہیں پڑھ سکتا, بنگلہ میں لکھا ہوا ہے. یہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ یہ آزادی کی علامت ہے. ہاں, اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا بڑا اچھا جوڑ بنا, اور وہ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہوں گے, لیکن وہ بلیک ہول سے متعارف تھے. وہ بلیک ہول کے پروگرام دیکھتے ہیں اور آج بھی شاید دیکھ رہے ہوں گے, اور اگر ابھی نہیں دیکھیں گے تو پھر یوٹیوب پہ جب جائے گا تو اس وقت دیکھیں گے. گویا کہ وہ دنیا کی کافی سمجھ رکھتے ہیں, اور اس کوشش میں ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جانیں. دیکھیے, فزکس کے اعتبار سے میری ان کے ساتھ بہت زیادہ بات نہیں ہو سکی, کیونکہ کانفرنس چل رہی تھی. کل میں وہاں 5 دن رہا, لیکن مجھے ان کے سوالات سے ایسے لگا کہ وہ بڑے سنجیدہ ہیں, وہ بہت سیریسلی پڑھنا چاہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ادھر یونیورسٹیوں کا ماحول, یونیورسٹیوں کا معیار اتنا شاید اچھا نہیں ہے. ایسے ہے کہ 47 میں وہاں ایک ہی یونیورسٹی تھی, یونیورسٹی آف ڈھاکہ. پنجاب یونیورسٹی ادھر پاکستان میں پاکستان کی واحد یونیورسٹی تھی, مغربی پاکستان کی, وہ مشرقی پاکستان کی. جو فیکلٹی تھی اس زمانے میں وہ زیادہ تر ہندو تھی. اب بوس بھی, شتندرا ناتھ بوس جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اس نے ڈھاکہ چھوڑ دیا ان 1940 سم تھنگ. تو میں نے پوچھا کہ کیوں, کہ حالات اس وقت گرم ہو رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ اب وہاں سے ہندوؤں کو نکالا جائے گا, جو کہ کسی حد تک ہوا, لیکن وہ خون ریزیاں نہیں ہوئیں جو ادھر پنجاب میں ہوئی تھیں, اور جس کی وجہ سے پنجاب یونیورسٹی سے سارے ہندو بھاگ گئے. جو رہ گئے تھے وہ اس کے 1-2 سال بعد انڈیا چلے گئے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی جو ایک اس زمانے کی بڑی اچھی یونیورسٹی جانی جاتی تھی, آج اس کا حال ایک کچرا یونیورسٹی کے برابر کا ہو گیا, جہاں کسی قسم کا علم وہاں آپ کو نہیں ملے گا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں. ہاں, کچھ بڑے بہادر نڈر لوگ ہیں وہاں پہ فیکلٹی میں جو کوشش کرتے رہیں, لیکن جب بہت سارے 2 نمبری اوپر آتے ہیں تو وہ پھر
اچھے لوگوں کے لیے دروازہ بند کر دیتے ہیں. وہ نوجوان جنہوں نے اپنا سبجیکٹ سمجھا ہے, جو اس میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور جو جابس چاہتے ہیں, کیونکہ بغیر جابس کے تو آپ ان چیزوں پر نہیں لگ سکتے, ان کے لیے ایسے لوگوں نے, یعنی کہ جو چیئرمین لگے, جو ڈین لگے, جو وائس چانسلر لگے, انہوں نے دروازے بند کر دیے. سو وین دا گیٹ کیپرز close the doors on brilliant young people as they have in Pakistan, تو پھر تو ستیاناش ہونا ہی ہونا. تو بوس وہاں سے چلا گیا, اور بھی بہت سے لوگ چلے گئے. اگر وہ رہتا تو سوچئے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی آج کیا ہوتی, پنجاب یونیورسٹی کیا ہوتی, اور دیکھا دیکھی پھر دوسری یونیورسٹیاں پاکستان میں کس معیار کی ہوتی. ہاں, بنگلہ دیش میں یہ بھی ہے. ڈھاکہ, وہاں پورے بنگلہ دیش میں اب 40 پبلک یونیورسٹیاں ہیں, اور کوئی تقریباً 100 یونیورسٹیاں, جس میں نجی یونیورسٹیاں کچھ 60 کے لگ بھگ ہیں. اور یہ پاکستان سے بہت زیادہ مختلف نہیں, یہاں بھی تقریباً اتنی ہی یونیورسٹیاں ہیں, سرکار پبلک یونیورسٹیز نہیں, اب شاید زیادہ ہوں گی, اب کافی زیادہ ہوں گی ہر ڈسٹرکٹ میں. ہاں 40 کی بات تو بہت پرانی ہے. اب کوئی 250 یونیورسٹیاں ہیں کل پاکستان میں, ادھر 100 ہیں. اچھا, اب یہ میں آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر ایک مندر ہے. اس مندر, یہ جگناتھ لارڈ جگناتھ کے نام سے منسوب ہے. جگناتھ ہال کے سامنے ہے, اور ادھر ہم بیٹھ کر ویسی باتیں کر رہے ہیں جیسا کہ ادھر ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں. ہاں. تو ہم سے یہ کہا کہ جوتے اتار کر آنا. دیکھو اندر مورتیاں ہیں, تو ہم نے ادھر سائڈ پہ جوتے اتار دیے تھے. کتوں کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے وہاں پہ. یہ ایک برونز کا مجسمہ ہے, بدھا اسٹیچو ہے, 30 فٹ اونچا ہے, اور یہ ابھی بنا ہے. ابھی سے میرا مطلب ہے کہ 7-8 سال ہوئے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان میں اب کوئی نیا مندر بنے یا کوئی اس طرح کا اسٹیچو کھڑا کیا جائے. ادھر اسلام آباد میں کوشش ہوئی تھی کہ مندر بنایا جائے, اور اس کے لیے CDA نے جگہ بھی مخصوص کی تھی, لیکن پھر ادھر جو ہمارے متعصب لوگ ہیں پہنچ گئے اور بنانے سے روک دیا, تو بات ادھر رکی ہوئی. لیکن یہ ڈھاکہ شہر کے بیچ میں یونیورسٹی کے اندر آپ کو دکھائی دے گا. یہ غالباً میری آخری سلائیڈ ہے. سن 71 میں جب فوج وہاں پہنچی ڈھاکہ یونیورسٹی, تو ہاسٹلوں سے انہوں نے نام لے لے کر اسٹوڈنٹس کو باہر بلایا, پروفیسرز کو بلایا جو ادھر کیمپس ہی پہ رہتے ہیں, اور انہیں اکٹھے کر کے ختم کر دیا. پھر ان کو یہاں پر ایک کھڈا کھود کر پھینک دیا گیا. تو یہ اس جگہ پر انہوں نے اپنا ایک میموریل بنایا ہے. تو میں نے پوچھا اسٹوڈنٹ سے کہ کیا سوچتے ہو پاکستان کے بارے میں. کہتے ہیں کوئی, اب دیکھیے وہ یادیں کم ہو گئی ہیں.
ختم تو نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسا میموریل بنایا ہے, ظاہر ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے سن 71 کو یاد رکھا ہے, لیکن وہ تلخی نہیں ہے, وہ غصہ نہیں ہے جو میں سمجھتا تھا کہ ہوگا. اس سے پہلے میں کبھی ڈھاکہ نہیں گیا تھا, یہ میرا پہلا موقع تھا, اور پہلے ضرور ہوگا, اور خاص طور پر شروع کے 10-20 سال میں. لیکن اب اس کو 50 سال ہو گئے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ دروازے کھول دیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم ویزے دینا شروع کر دیں, ادھر سے لوگ ادھر آئیں, ادھر سے لوگ ادھر جائیں. تو چلیے, جو ہوا سو ہوا. میرے خیال میں ہمیں تو معافی مانگنی چاہیے. ہم نے ان کے لاکھوں لوگوں کو ختم کیا, اور کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں پوچھا کہ یہ کرنا ٹھیک تھا کہ نہیں. 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے وہاں پر, لیکن کسی کا کورٹ مارشل نہیں ہوا. یعنی کہ اتنے کمزور دل, کیا کہیں ان کو, جو آج بہت بڑے بن رہے ہیں. لیکن دس واز دا ورسٹ ڈیفیٹ ان ہسٹری بائی اینی میجر آرمی. دیر از نو پریسیڈنٹ اینی ویئر آف میس سرینڈر آف دس اسکیل. مگر جو اس زمانے کے جنرل تھے, کسی کا کورٹ مارشل نہیں ہوا فار دس ڈسگریس. اور نتیجہ یہ کہ ہم نے اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا, اور وہی کیے جا رہے ہیں بلوچستان میں بھی, اور سیکھتے کچھ نہیں. بہرحال بات میں اپنی یہاں ختم کرتا ہوں تاکہ ہم خیالات کا تبادلہ کر سکیں. ہیلو سر, تھینک یو سو مچ سر. سر میں نے بہت انجوائے کیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہم بنگلہ دیش اور پاکستان کی کمپیریزن کی بات کریں نا, تو اگر ہم بنگلہ دیش کی ڈائنامکس کو دیکھ لیں تو مطلب ان کی پیریپیرل پروونس, ان کا یہ ایشو نہیں ہے. پیریپیرل پروونسز مطلب بلوچستان اور خیبر پختونخوا, اور وہ سب بنگالی لوگ ہیں, اور وہ ایک نیشن اسٹیٹ بیس ہے. اور پاکستان تو ہے وہ نیشن بیس اسٹیٹ نہیں ہے. سو ہاؤ اٹ از پاسبل جو وہاں ہوا اور یہاں بھی ہوگا ایسا؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اس کے مختلف علاقے ضرور ہے, کومیلا ہے, راجشاہی ہے, چاٹگام ہے, وغیرہ وغیرہ. ان کی زبانوں میں 19-20 کا فرق بھی ہے. تو جس طرح آپ ایک شہر کے اندر بھی فرق ہوتا ہے ویسے. لیکن بنگلہ ایک ایسی زبان ہے جو سبھی لوگ وہاں بولتے ہیں, اور جس کے کلچر کے ساتھ وہ پھر اپنی شناخت بناتے ہیں. پاکستان میں تو ایسے نہیں تھا. یہ تو دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, تو چلو ہم الگ ہو جاتے ہیں, اور سارے مسلمان ایک ہی ہیں. آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دو قومی نظریہ تو فیل ہو گیا, اور بہت بری طرح سے فیل ہوا. صرف یہ نہیں کہ 71 میں, لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, اور گلگت بلتستان جس میں اب تک آواز اٹھی نہیں ہے اس طرح سے. لیکن وہاں بھی اگر پنجاب کی حکمرانی ایسی رہی تو ادھر بھی قدرتاً ایسا ہی ہوگا. تو ادھر لوگوں نے اپنا ایک نظام نکال لیا, کیونکہ وہ ایک واقعی ایک لوگ ہیں, ایک قوم ہیں. اس قوم کے اندر جو لسانی بنیادوں پر ہے اور جو کلچر کی بنیاد پر ہے,
اس میں ہندو بھی شامل ہیں. جو ویسٹ بنگال اور ایسٹ بنگال کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کوئی ایک دوسرے کو ہاں پتہ چل جاتا ہے کہ کون ایسٹ سے ہے, ایسٹ بنگال سے ہے, کون ویسٹ سے ہے, کیونکہ زبانوں میں بھی فرق ہے اور تھوڑا سا کلچر میں بھی ہے, لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر جاتے ہیں. ایسا یہاں نہیں ہوتا. تو جب آپ ایک ریاست بناتے ہیں, اس ریاست کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے, کوئی ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے, جو کہ پاکستان کی نہیں تھی لیکن جو بنگلہ دیش کی ہے. یس سر. اور دوسری بات, آپ نے اسٹوڈنٹ کی بات کی تھی, جو انقلاب کی مین وجہ تھی وہ اسٹوڈنٹ تھی. تو سر آپ کو کیا لگا اسٹوڈنٹ جو تھے وہ ان کی پریارٹی کیا تھی, لیڈر تھی یا ان کے ان کے جو مطلب ان کے اپنے جو مطالبات تھے ان کی فوکس زیادہ کس پر تھی, لیڈر پر تھی یا ان کی اپنے مطالبات پر تھی؟ تو دیکھیے اتنے مختصر وقت میں ایک ایسے سوال کا جواب ٹھیک طرح سے نہیں دے پاؤں گا, لیکن میں نے بھی ان سے ایک دو سے یہی سوال کیا. میں نے کہا کہ حسینہ کے وقت اس یونیورسٹی میں کیا تھا اور اب کیا ہے, مجھے وہ فرق بتاؤ. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ حسینہ کے زمانے میں ادھر کچھ پیشہ ور اسٹوڈنٹس تھے, پروفیشنل اسٹوڈنٹس تھے, جن کو رکھا گیا تھا وہاں عوامی لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے. ادھر نہیں, ہاں جمعیت بھی تھی, جماعت اسلامی تو ہے ہی ادھر, جمعیت کا مجھے پتہ نہیں ہے ادھر. اچھا ہاں, لیکن ادھر جماعت اسلامی تو بینڈ ہے نا, اس لیے کہ جماعت اسلامی نے پاک فوج کا ساتھ دیا تھا اور ان کو رضاکار کہتے ہیں آج کل, تو ان پر ممانعت ہے. سوری ہاں, تو پہلے اور بعد میں جو فرق, تو عوامی لیگ کے جو غنڈے رکھے گئے تھے ان کو پھر بھگا دیا گیا, اور ان اسٹوڈنٹس نے بھگایا یہ کہہ کر کہ تم لوگوں کی سوچ, تم لوگ جو کوٹا سسٹم کے حق میں ہو اور اس کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہو وہ تمہیں پتہ ہے کہ غلط ہے, اور وہ صرف تم جیسے لوگوں کو یہاں یونیورسٹیوں میں بھرنے کے لیے وہ کوٹا سسٹم رکھا گیا. سر زیادہ تر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری پریارٹی زیادہ تر لیڈر پر ہوتا ہے, بس ہمیں عمران خان اور نواز شریف چاہیے, اور ہمارے اون جو رائٹس ہوتے ہیں وہ سیکنڈری ہوتے. تو آئی تھنک یہ ہاں, یہ اس لحاظ سے دس واز اے ریئل پاپولر ریولوشن, کیونکہ اس کا کوئی لیڈر نہ تھا اور نہ اس وقت ہے. تو اب یہ دیکھیے محمد یونس یہ صدر نہیں کہلاتے, ہی از چیف کیئر ٹیکر. تو یہ ایک عبوری حکومت ہے, اور جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں, سمجھ سکا ہوں کہ یہ کام تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں ان کی, مگر یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. سیاسی پارٹی وہاں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے, BNP, اور BNP بنیادی طور پر بیگم خالدہ ضیاء کے ساتھ منسلک ہے. خالدہ ضیاء, یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیگمات کی لڑائی تھی ادھر, ایک طرف حسینہ واجد تو ادھر خالدہ ضیاء. ان کے مظاہرے میرے ہوتے ہوئے کئی ہوئے, اور ادھر جو اسلامی طاقتیں ہیں وہ بھی اب زیادہ نمایاں ہو رہی ہیں. ایک میں نے بہت بڑا اجتماع دیکھا, پڑھا اس کے بارے میں, پھر چھوٹے اجتماع دیکھے جس میں ختم نبوت والے اپنا اثر, اپنا زور دکھانا چاہ رہے ہیں. Sir, I wanted to ask, considering that Bangladesh and Pakistan have sort of had this have had similar reasons for liberation. Basically, we wanted liberation from the Britishers in India, and they wanted liberation from, well, us. So why is it that we devolved into ethnic or like religious fanaticism wala element, and they did not have that? Because we didn't want liberation from the British. In fact, we were very sad to see them go. We wanted liberation from Hindu rule.
تو جناح صاحب نے کبھی جیل نہیں کاٹی. He was always playing the British card and did it very successfully. He was an excellent lawyer, but at no point did he say that British get out. Although this was the rallying cry of the Congress, and in fact this is why the Congress essentially shot itself in the foot when in the 1940s, 1939 the war started. 1940 was when Congress said that quit India. Now the British said, we are fighting a war against Hitler, you should be with us. And so this is the time when the Muslim League made its major gains. So Jawaharlal Nehru, Gandhi, Mohandas Gandhi, they were put in jail at that time. Maulana Abul Kalam Azad, who was against partition, was also put in jail, but Jinnah was not. So the Bangladeshis, their cry was for a state which was based on a shared culture and a shared language. It was not for a shared religion. Ours was. The cry for Pakistan was. May I ask a follow-up? So, sir, considering that now Bangladesh has a more socially liberal society, comparatively at least, and they also have more religious tolerance, do you think that sort of a dynamic can ever be created in Pakistan? And is there something we can learn from the way they got to that point? Well, Bangladesh has no influence on Pakistan, and nor do we have any influence on them. We are now two completely separate countries with nothing to do with each other. But you can see that in the Middle East, there has been social liberalization without a liberalization of the politics. Here it is probable that we are going to follow a different path. Here it is still in the advantage of the ruling classes, which means the military and the Punjabi elite, that they will continue to use religion as a way of keeping the country together. So, abhi aap dekhen, Zakir Naik was state guest. This is a man who's considered a criminal in other parts of the world. اور ادھر آتے ہی اس نے کرسچینٹی کے خلاف گالیاں بکی ہیں, عورتوں کے خلاف گالیاں بکی ہیں. تو اب ایسے لوگوں کو جب شہباز شریف اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر مدعو کرتا ہے اور جس کی اتنی آؤ بھگت ہوتی ہے, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا رستہ بنگلہ دیش کے رستے یا سعودی عرب کے رستے سے مختلف ہے. ادھر یوتھ کے بارے میں سوال ہے کہ وہ کیا کریں, کمپیریزن کی طرف مائنڈ جاتا ہے کہ وہاں جو یوتھ ہے وہ بنگلہ دیش میں رہنے کا سوچتے ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں, کس طرح سے انسپائرڈ ہیں, پیٹریوٹک ہیں, اور یہاں کے یوتھ سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ بہت واٹ اے گڈ کویسچن. دیکھیں, ادھر ہر ایک نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کیا کریں. ادھر ڈگریاں تو ہم لے جاتے ہیں, ملازمتیں نہیں ہیں, کیا ہم باہر چلے جائیں؟ میں نے کہا بخوشی جاؤ, اگر جاب مل سکتی ہے باہر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم نہ جاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں سر پھر برین ڈرین ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی پہلے جا کے برین بناؤ ادھر, تو پھر واپس آؤ. اور ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو لک آفٹر یور سیلف. اگر تمہیں ادھر نوکری نہیں ملتی تو اور محنت کر کے ڈھونڈو, لیکن اگر پھر بھی نہیں ملتی تو پھر جاؤ, لیکن بس وہ ایجنٹس کے ہتھے نہ چڑھنا, نہیں تو ڈوب جاؤ گے, جیسے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ڈوبتے ہیں ہر سال. اچھا, پھر آپ نے جو سوال کیا نا, اس سے مجھے ایک سوال
ادھر ایک اسٹوڈنٹ کا یاد آتا ہے. اس نے کہا کہ سر شوڈ بنگلہ دیش میک این ایٹم بام. پہلے تو مجھے سوال ہی نہیں سمجھ میں آیا کہ میک این ایٹم بام, وائی؟ Nobody gives us any respect. You have an atom bomb, Pakistan has an atom bomb, and India therefore has to negotiate with Pakistan. So don't you think we should make an atom bomb? میں نے کہا کہ خدا را, if you want to earn respect, then excel in something. So you're doing textiles now. You made a name for yourself in the garment industry. Your GNP per capita is higher than that of Pakistan. And so you are on the road to prosperity. So if instead you make the atom bomb, first of all you can't make it. یہ نہیں کہ کوئی مشکل کام ہے, لیکن جو ملک اس وقت بنانا چاہے گا اس پر تو عذاب آئے گا. ایران جو بم بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے, شاید اس کے نزدیک بھی پہنچ گیا, لیکن اب اسرائیل نے آ کر اس کے دارالحکومت پر, تہران کے اوپر حملہ کیا, تو کیا کر سکا ایران؟ کچھ بھی نہیں. جس دن, اور یہ ایران کو اچھی طرح سے پتہ ہے, جس دن وہ ایٹم بم ٹیسٹ کرے گا اس کے اگلے دن اسرائیل اور امریکہ مل کر اسے تباہ کر دیں گے. تو خدا را ادھر سے سیکھو. میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ انڈیا کو کس طرح دیکھتے ہیں, خاص طور پہ چونکہ حسینہ واجد کی اتنی وہاں پہ سپورٹ رہی ہے, مطلب ڈو دے ویو انڈیا ایز بگ برادر اور واٹ؟ کیونکہ حسینہ کو وہاں پناہ دی ہے, وہ تو ایک بڑی وجہ بنتی ہے, مگر دوسرے یہ کہ انڈیا کیونکہ بڑا ہے, ایک تو بڑا ہے تو اس کا مسل پاور زیادہ ہے, اس کی ٹیکنالوجی زیادہ ہے. بنگلہ دیش میں جو بجلی آتی ہے وہ اڈانی گروپ والے کنٹرول کرتے ہیں. اب اڈانی گروپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری بجلی بند کر دیں گے اگر بل نہیں ادا کیا, تو یہ ایک تنازع ادھر چل رہا ہے. انڈینز مجھے بہت زیادہ چلتے پھرتے نہیں دکھائی دیے. ایسے نہیں ہے کہ ہر 5واں یا 10واں شخص انڈین ہوگا, لیکن خاصے انڈینز ہیں وہاں پہ, اور ان کو ویزے کا وہ مسئلہ نہیں ہے جو مجھے ہوا تھا یہاں پہ. پورے سال میں کوئی 20-30 پاکستانی گئے ہیں بنگلہ دیش, ادھر تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہر روز. لہٰذا جو سیاسی لیول پر ایک طرح کا کھچاؤ ہے وہ آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں دیکھتے. پیچھے کے لوگوں کو بھی موقع دیا. چلیے اس کے بعد آپ. السلام علیکم سر, اگر آپ تھوڑا سا بنگلہ دیش کی پالیٹکس کو ڈسکس کر دیں, اور 1970 میں جو ان کے ایکٹیو اسٹوڈنٹس تھے, کیا وہ اپنے رائٹ سے زیادہ اویئر تھے یا آپ زیادہ اویئر ہیں؟ بھائی یہ ایک ہی دفعہ ہے جب میں بنگلہ دیش گیا ہوں, تو 70 کی تو بات کر ہی نہیں سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت تو ایک کہتے ہیں کہ 2 ریولوشنز ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں. ایک جو 71 کا ہوا تھا, 70-71 کا ہوا, اور ایک جو اب ہوا. تو اس وقت البتہ عوامی لیگ نے لوگوں کو منظم کیا تھا. شیخ مجیب الرحمان کا 6 پوائنٹ پروگرام, جو کہ پورے بنگلہ دیش میں بہت, مشرقی پاکستان میں بہت مقبول ہوا تھا. اس وقت یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ خود رو تھا, اور وہ اس لیے کہ حسینہ نے ایک ایسا ادھر ماحول پیدا کیا کہ ہر ایک جو ہے اس کے خلاف ہو گیا, ماں سوائے اس کے جو چیلے چماٹے عوامی لیگ کے تھے انہوں نے اس کا ساتھ دیا, اور وہ بھی پھر بھاگ گئے. اب عوامی لیگ کو بین کر دیا گیا وہاں پہ, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے. شیخ مجیب الرحمان کے جو مجسمے تھے وہ توڑ دیے گئے. اب پتہ نہیں یہ ٹیمپرری فیز ہے کہ نہیں, اس کا مجھے پتہ نہیں.
جہاں تک شعور کی بات ہے جو آپ کا سوال تھا، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آج اسٹوڈنٹس کافی زیادہ جانتے ہیں دنیا کے بارے میں، جو کہ اس زمانے میں ممکن نہیں تھا. السلام علیکم سر. سر میرا سوال ہے یوتھ کے بارے میں. جو ہمارے یوتھ ہیں یہاں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نمبر کے یوتھ ہیں. جہاں پہ میں بنگلہ دیش میں دیکھ رہا ہوں وہ طالب علم ہے، علم کے طالب ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ اگر گریجویشن ہو جاتی ہے ایم فل بھی، تو ایون میں دیکھ رہا ہوں اوپر لائبریری، وہاں پہ بھی لوگ سارے سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں. حالانکہ سی ایس ایس کچھ نہیں دے رہا پاکستان کو، 3 سال 4 سال سے لگے ہوئے ہیں. تو اس سے تو ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو یوتھ ہے ہمارے یہاں پہ اسپیشلی اسلام آباد میں، ان میں بھی یہ سیاسی شعور کی کمی ہے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ہاں، اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ جو لکھنے پڑھنے کی روایت ہے وہ بنگالیوں میں زیادہ ہے. تو یہ اس کی تاریخی وجوہات ہوتی ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ممالک سمندر کے ساحل پر ہوتے ہیں ادھر چونکہ دوسرے ملکوں سے آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، تو ان میں تجسس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے علم کا شوق بھی زیادہ. یہ دیکھیے یورپ میں بھی جو فکری انقلاب آیا تھا یہ ان ملکوں میں آیا جو سمندر کے ساتھ تھے. آپ برطانیہ تو خیر جزیرہ ہے، فرانس، جرمنی، اٹلی، اس کے برعکس جو اندر کے جو ایسٹرن یورپین ممالک ہیں، یورپ کا حصہ ہے لیکن دیور ان لینڈ، تو ان کا اتنا زیادہ لینا دینا نہیں تھا دنیا کے ساتھ. شاید یہ وجہ ہو. بہرحال مختصر جواب یہ کہ ادھر میں دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس ایکچولی پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ڈان اخبار بہت پڑھتے ہیں. تعجب مجھے یہ ہوا کہ انگلش کا ایک پروفیسر آیا تھا، وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کا نہیں تھا، وہ ڈھاکہ کے کسی اور حصے سے آیا ملنے کے لیے کہ آپ ڈان میں لکھتے ہیں نا، تو آپ کا انداز ایسے کیوں ہے، آپ ہی وانٹڈ سم ٹیکنیکل ہنٹس آن ہاؤ ٹو آن رائٹنگ. میں نے کہا کہ سب سے اچھا تو یہ کہ میری بات نہ سنو، برٹن رسل جا کے پڑھو جو تمہیں بتائے گا کہ کس طرح سے انگلش کے ایسیز لکھے جاتے ہیں. اجازت جناب. پروفیسر صاحب، میں عمر کو اس حصے میں ہوں اب کہ مے بی اے فیو مور ایئرس، مگر کچھ آبزرویشنز دینا چاہتا ہوں میں. اور آبزرویشنز جو ہیں میری وہ سن 50 کی ارلی دہائی سے شروع ہوتی ہیں، جب میرا تعلق بنگالی اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہا. تو اور اس سے وہاں سے لے کے میں آپ کو سن 70 تک کی پرسنل آبزرویشنز دینا چاہتا ہوں، سن 70-71 کی. تو بیئر ود می فار اے فیو منٹس. دیز آر بیسیکلی سم آبزرویشنز. پہلی چیز تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن 54 میں نے اسکول جوائن کیا. اسکول پاکستان ایئر فورس والوں کا تھا، جہاں پہ طالب علم جو تھے وہ سب کے سب کمپیٹیٹو بیسس پہ آتے تھے. آدھے بنگال سے آتے تھے، آدھے مغربی پاکستان کے تھے، مگر استاد ہمارے سارے انگریز تھے. تو ان اے وے تعلیم ہماری ایلیٹسٹ تھی، مگر بچے ایلیٹسٹ نہیں تھے، کیونکہ کچھ ہمارے ساتھی اسٹوڈنٹس جو تھے جو میٹرک کے بعد تعلیم جاری نہ کر سکے وہ ٹریڈ یونین لیڈرز بن گئے، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ ان کا کسی کام تو آئے وہ. اینی وے سن 55 اور ہم بنگالی اور ہم پنجابی اور ہم پٹھان اور ہم اس اسکول میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، سب برابر تھے. سن 55 کی، اور یہ ریزیڈینشل اسکول ہے،
اب تو ختم ہو گیا وہ اسکول. میں بات کر رہا ہوں پی ایف پبلک اسکول لوٹوپا مری کی. سن 55 کی بات ہے, میں وہ بھول نہیں سکتا. میری عمر کیا تھی اس وقت سن 55 میں؟ میں 13 سال میری عمر تھی. ایک دم ہمیں پیغام آیا کہ پارلیمنٹیرینز آ رہے ہیں اسکول دیکھنے کے لیے. پارلیمنٹیرینز جو آئے تو ہمیں کہا گیا کہ مغربی پاکستان کے بچے ایک طرف ہوں اور مشرقی پاکستان کے بچے دوسری طرف ہوں. وہ میں منظر آج تک نہیں بھول سکتا. مجھے یوں لگا جیسے یہ میرا سن بھائی. 55 کی بات ہے. یہ سن 55 کی بات ہے. دیکھیے پھر کیسے ایک ملک ہو سکتا. اچھا, اور اس کا اثر جو میں آپ کو سیرز کر رہا ہوں وہ آج تک میرے اس پر ہے کہ یہ کیا تھا. جیسے میرا ایک بھائی مجھ سے جدا کر دیا گیا. یہ بھی سن 70 نہیں آیا, یہ سن 70 سے 15 سال پہلے کی بات ہے. یعنی بیج اس وقت بوئے ہوئے تھے کہ مشرقی پاکستان کے سیاستدان جو تھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. مغربی پاکستان کے پارلیمنٹیرینز مغربی پاکستان کے بچوں کے ساتھ. تو پہلی تو یہ ایک منظرنامہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو بیج بوئے گئے تھے نفرت کے, وہ سن 60 کے نہیں تھے, وہ شروع ہی سے تھے. میرا خیال ہے آپ کی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ آپ کو یہاں بلیک ہول میں ایک سیشن کرنا چاہیے. وہ پرانی یادیں آپ ہمیں بتائیں. ابھی میرا خیال ہے دوسرے سوال ہیں. جی میں بند کرتا ہوں یہاں. ہاں, یہی کافی ہے. لیکن پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ یہاں ایک سیشن کریں گے. اگر صحت نے اجازت دی. آئی ایم اے پوسٹ کینسر پیشنٹ. بات کرنا بھی میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اجازت ہوئی تو میں بالکل حاضر ہوں گا. میرا 52 سال کا تجربہ رہا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, جس میں سب کچھ کیا. پھر ایک آرگنائزیشن میں جوائن کیا, میں نام لینا نہیں چاہتا, بہت ہی مشہور آرگنائزیشن ہے, ابھی بھی ہے, اور وہ لے لیتا ہوں پائٹ. سن 64 میں جوائن کیا. وہاں پہ بھی سن 64 میں وہ کراچی میں ہوتی تھی. سٹارٹ بھی وہیں سے ہوا پائٹ کا. میں وہاں سٹاف اکانومسٹ تھا. آدھے ہمارے سٹاف ممبر مشرقی پاکستان کے تھے, آدھے مغربی پاکستان کے تھے. وہ منظر بھی دیکھے. خیر اب میں چھوڑتا ہوں باقیوں کو. میں But this is fascinating. We need to have this recorded. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ فار دا اپورچونیٹی. مجھے بات کرنے میں تھوڑی دقت اس وجہ سے آ رہی ہے آفٹر ہیونگ سچ این ایکسپیرینس پرسن اسپیکنگ اباؤٹ ہز ایکسپیرینسز. اب میری بات تھوڑی چھوٹی ہوگی. انہوں نے ہرڈلس کا بتایا جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز آئے مطلب پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش کی طرف. آپ جب بنگلہ دیش کی بات ہو رہی تھی, آپ جو جتنے باتیں کر رہے تھے, تو ہم ریکال کر رہے تھے میٹرک میں ہماری پاک اسٹڈیز کی بک ہوا کرتی تھی, جس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ جو پاکستان کا اور بنگلہ دیش کی ٹیریٹری کے درمیان جو گیپ تھا, اٹ واز اے گیم پلیڈ بائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن, جو جب وہ ٹیریٹری کی ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے تو ان کی طرف سے پاکستان کی ڈسٹیبلائزیشن کے لیے کہیں فیوچر میں انہوں نے یہ چیز پہلے سے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی کہ ہم ٹیریٹری کو اس طرح سے ڈیوائڈ کریں گے, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان سم ہاؤ وی کین سے, کہ فیوچر میں جا کے وہ خود بخود ہی الگ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز اتنے زیادہ آ جائیں گے. تو دیٹ واز ایک بات تھی جو کہ پاکستان اسٹڈیز کے اندر ہم نے پڑھی تھی. پھر اپارٹ اس کے بعد سر نے جو ایکسپیرینسز اپنے شیئر کیے, جو مشکلات جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز آئیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن پاکستان نے کبھی اس چیز کو ایکنالج نہیں کیا کہ ہم نے خود ایک ایریا کو خود سے الگ ہونے دیا. اپارٹ فرام دیٹ کہ اسٹوڈنٹس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ شروع سے جب ڈویژن ہو رہی تھی اس ٹائم پہ ہی ہم نے خود سے کچھ نہیں کیا. اس ٹائم پہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ جو ٹیریٹری تھی اس نے ہم سے الگ ہو جانی تھی. ہاں, پتہ نہیں کس نے ڈیسائیڈ کیا, لیکن جناح صاحب نے علیحدگی کے بیج اسی وقت بوئے جب وہ ڈھاکہ یونیورسٹی پہنچے
اچھا جو میں نے آپ کو فزکس ڈپارٹمنٹ دکھایا نا تصویر میں, اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک ہال ہے جہاں انہوں نے سن 48 میں, یعنی کہ پاکستان کے بننے کے 7 مہینے بعد وہاں تقریر کی تھی. اس تقریر میں جناح صاحب نے یہ فرمایا کہ یہاں سرکاری زبان بنگلہ نہیں اردو ہوگی. اب یہی بات انہوں نے ریس کورس میں کی تھی اس سے ایک دن پہلے. ادھر تو عام لوگ تھے, ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کیونکہ انگریزی بولتے تھے, ان کو نہ اردو آتی تھی, نہ فارسی, نہ عربی, ایک ہی زبان انگریزی, مگر ان کا اصرار یہ تھا کہ بنگالی اردو بولیں گے. اب ادھر ڈھاکہ یونیورسٹی ہال کے اندر انہوں نے اس چیز کو بھولا نہیں ہے, انہیں یاد ہے کہ ادھر ہنگامہ ہو گیا تھا, جس کے بعد جناح صاحب نے کہا کہ جو میری بات کی مخالفت کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. اور یہ باتیں تحریری طور پر آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں, عین یہی ہوا تھا. تو مجھے پتہ نہیں کوئی انگریز کی سازش کی ضرورت تھی یا کہ ہماری اپنی حماقتیں. Not a very relevant question, but with regards to Bangladesh, the Bengali chefs, they are well known around the world. I mean, Indian restaurant جو UK میں ہیں وہ actually Indian نہیں ہیں, they are Bengali chefs. So how was your experience in terms of food? کہ ان کے خوراک میں کیا خاص چیز ہے, کتنا چاول کھاتے ہیں وہ, اتنا بنا. چاول اور مچھی تو ٹھیک ہی ہے, لیکن ان کے چمچم لاجواب ہیں. وہ بس وہ میں کھاتا رہا, خوب کھائے. تو اور مٹھائیاں, دیگر مٹھائیاں بھی بہت بہت مزے کی ہیں. اینڈ دا فوڈ واز گڈ. ہاں سادہ, کانفرنس میں کھانا سادہ تھا مگر بہت لذیذ تھا. السلام علیکم سر, آئی ایم عرفان علی فرام KIU. سر میرا سوال تھوڑا جنرل ہے سر, ٹاپک سے ہٹ کے, اور کافی عرصے سے میں پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے. سر ایک طرح سے دیکھا جائے تو اوور آل جنرل پبلک میں یہ اپروچ ہے کہ آپ جو جب بھی ڈسکس کریں, میں نے خود ایک فیل کیا کافی عرصے سے کہ آپ ملا کو زیادہ ہی ٹارگیٹ کرتے ہیں یا مذہب کو, کیونکہ جو قائد اعظم میں بھی سیشن ہوئے تھے اس میں وغیرہ تھے, اور اوور آل ہم نے جو جتنے بھی پاکستان کے پرابلمس کے بارے میں, جو جتنے بھی سر کے مسائل کے بارے میں دیکھا ہے, اس میں سب سے زیادہ دیکھا جائے تو گورننس, پولیٹکس, کرپشن. اگر پولیٹکس کا دیکھا جائے, پولیٹکس نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں یہاں پہ, گورننس نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تو ایسے ایشوز بہت زیادہ میجر ایشوز ہے جس کے بارے میں, جس کی وجہ سے پاکستان کا یہ ڈاؤن فال اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں. اور ابھی شاید آپ ویپین کا اگزامپل دے کے آپ مجھے کہتے, تو میں اس کا بھی تھوڑا آپ کو اپنے میں جو سمجھتا ہوں اس کے حساب سے ایکسپلین کرنا چاہے تو, ویپین کے لیے جو ملک کسی نے اگر بیان دیے تو وہ ایز اے ٹول ایز اے مذہب استعمال ہوئے ڈائریکٹلی کسی مرکز کا یا کسی مذہب کا کی اپروچ یہ نہیں ہے. وی آل نو اباؤٹ اٹ, کیونکہ مذہب اس طرح کے ڈائریکٹ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہونے یا اس طرح کی کوئی وہ نہیں کرتے ہیں. تو صرف اب فرام ڈے 1 to till now, اب یہاں اتنے معزز بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی کہا کہ پہلے دن سے لے کر ابھی تک کہ کیا ہم نے کیا, تو مذہب کے پاس یا ملا کے پاس ڈائریکٹلی پاور کبھی بھی نہیں آئے اس کے ہاتھ میں. جتنے بھی آئے وہ ایلیٹ جو پاورفل لوگ تھے وہ کبھی بھی مذہب سے ریلیونٹ, مذہب کے بارے میں اس طرح کی نہیں تھے. تو آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ اور جنرل پبلک کی بات کروں میں تو ویسے کافی عرصے سے آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے, میرے بھی سوال آ رہے تھے, میں کافی عرصے سے آپ کو فالو کرتے, تو اس لیے سر تھینک یو. اچھا تو میں نے مذہب کا تو نام ہی نہیں لیا ادھر, کیا بتاؤں سوائے یہ کہ ادھر زیادہ رواداری ہے, ادھر تنگ نظری ہے. وہ تو ایک حقیقت ہے, اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا تو مجھے بتائے. اچھا دوسرے یہ کہ حسینہ کو کسی مذہبی بنیاد پہ نہیں ہٹایا گیا, جماعت اسلامی نے زور لگا کے نہیں ہٹایا, کیونکہ جماعت اسلامی ادھر کمزور ہے, یہاں بھی کمزور ہو گئی ہے, شروع میں نہیں تھی. انہوں نے کرپشن کی وجہ سے نکالا. تو میں نے مذہب کو تو اس میں نہیں گھسیٹا ہے کہیں. پتہ نہیں لوگ جو کہنا چاہیں کہیں, لیکن جو معروضی حقائق ہیں وہ میں نے تصویروں سے بیان کرنے کی کوشش کی. اگر تصویریں جھوٹ بولتی ہیں تو اور بات ہے. سر میرا
ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ آپ نے جب وزٹ کی ٹھیک ہے سر، جب آپ وہاں پر گئے، ہمیں سننے کو کچھ مل رہا ہے، اس طرح کی خبریں بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ جو تھوڑے سے وہاں پر اسٹوڈنٹ ہی جو تھوڑے سے لیفٹ کی طرف رجحان رکھ رہے ہیں اور وہ تھوڑا سا اس پہ حکومت پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. کیا آپ نے اس طرح کچھ دیکھا وہاں پر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی ادھر کریک ڈاؤن مجھے تو نہیں دکھائی دیا. ہاں، ایک ہے جو چارو مزمدار کی پارٹی کا ہے، وہ جو نیکسلائٹس کہلاتے ہیں، ان جو پرتشدد لوگ ہیں، شاید ان پر پابندی ہے، لیکن ان کی طاقت نہ ہونے کے برابر ہے. اب لیفٹ بنگلہ دیش میں کبھی بہت زیادہ طاقتور نہیں رہی ہے، زیادہ ادھر نیشنلزم رہا ہے، اور ایسا مجھے تو ادھر ماحول کوئی بہت زیادہ ریپریسو نہیں دکھائی دیا. مگر دیکھیے، باہر سے آیا ہوا آدمی ایک چیز دیکھتا ہے، اندر کے لوگ اور چیز جانتے ہیں. البتہ جو ہماری یونیورسٹیوں میں خاردار تار اور اونچی اونچی دیواریں دکھائی دیتی ہیں، وہ وہاں پر نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک زیادہ کھلا سماج مجھے معلوم ہوتا. السلام آخری علیکم سوال. اوکے، لاسٹ سر. ایک بہت ہی معصومانہ کوشچن ہے. کوشچن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے ہمارے مطلب امیدیں بہت ہی کم رہ گئے، ہوپ لیس سے. ہم پاکستان کی زمین مان لیتے ہیں کہ اتنی زرخیز نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے جیسے برٹرن رسل ہے، ربندر ناتھ ٹیگور ہے، الڈس ہکسلی ہے، جارج اورویل ہے، ایسے لوگ پیدا کر سکے. کیا آپ کو یہ امید ہے، یہ ہوپ ہے کہ بنگلہ دیش میں وہ قوت ہے، یا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کنٹری میں؟ جو کھلے معاشرے ہوتے ہیں نا، جہاں سوچ پر قدغنیں نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہیں، تو ادھر ایسے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن جب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اب جیسا کہ ہم بوس کی بات آج کر رہے تھے، تو بوس اگر رہ جاتا نا ڈھاکہ یونیورسٹی میں، تو کتنی اچھی یونیورسٹی بن جاتی. یہ امریکہ نے بھی دیکھا کہ جتنا زیادہ ایک کھلا معاشرہ ہوگا، جتنے زیادہ مختلف قسم کے لوگ اکٹھے ہوں گے، اسی حساب سے وہ ملک زیادہ ترقی کرے گا. لہٰذا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، تو جرمن سائنٹسٹ جو ان کے دشمن ہوا کرتے تھے، ان کو ایک ایک ورغلا کے اونچی بڑی بڑی تنخواہیں دے کر اپنی طرف لے کر آئے. اور یہاں تک کہ آئنسٹائن پرنسٹن یونیورسٹی میں اس نے اپنے آخری دن وہیں پر گزارے، آخری سال وہیں پر گزارے. یہی چیز 900 سال پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں. جب معتزلہ نے، جو ہارون الرشید جیسے خلیفہ تھے، انہوں نے یہودیوں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو ایک جگہ پر اکٹھے کیا، اور اس سے جو سائنس نکلی اور جو علم وہاں تخلیق ہوا، اس نے پھر اسلامی تہذیب کو دنیا جہاں میں ایک بڑی اہم تہذیب کے طور پر ثابت کیا. مختصر یہ اوپننس gives you progress in academia, in everything. knowledge generation. ٹھیک، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو.